बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में कल हम बात कर रहे थे सूरह अनाम के हवाले से और आयत 55 और 56 पर गुफ्तगू हो रही थी। आयत नंबर 55 पर बात हो गई थी। 56वीं आयत सूरह अनाम की गुफ्तगू में थी कि प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो गया। कोशिश करेंगे कि वह आयत मुकम्मल हो जाए, यानी सूरह अनाम की 56वीं आयत और फिर 57, 58 इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। ख़वातीन हज़रात, कल अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा था उन आयत में जो गुफ्तगू में रही कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी आयत को खोल कर बयान कर दिया हमने, ताकि मालूम हो जाए कि मुजरिमों का रास्ता कौन सा है। ख़वातीन हज़रात, फिर आगे बात बढ़ी। अल्लाह फरमा रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह। यहाँ तक बात हुई थी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, किन से मुखातबत किन से हो रही है? इन कुफार मक्का से, इन मुशरिकीन से, कि मुझे मना किया गया है, रोका गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। अब ये तदूना मिन दूनिल्लाह, आज ये आयत हमसे क्या कह रही है, यानी आयत का ये हिस्सा हमसे क्या मुखातबत कर रहा है? आज के नए बुत कौन से तराश लिए गए हैं जिन्हें पुकारा जाता है? कल भी एक बात रखी थी हमने, कल एक सवाल रखा था कि महज अहद 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 कह देना तौहीद परस्ती के लिए काफ़ी है, या अल्लाह ताला को उसकी तमाम तर सिफ़ात के साथ मानना ये दीन का तकाज़ा है? आज के नए बुत कौन कौन से हैं, इस पर मुफ्ती नजीब साहब ने और मौलाना इलियास घुमन साहब ने बहुत सारा कलाम फरमाया। ख़वातीन हज़रात, बात यहीं तक मुकम्मल नहीं हो जाती। अल्लाह ताला दोबारा फरमा रहा है, और किससे फरमा रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम। इनसे फरमा दीजिए, कुरैश मक्का से, कि मैं उन ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता जिनकी तुम पैरवी करते हो। क़द दललतु इज़ा व मा अना मिनल मुहतदीन। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गुमराह हो गया और मुझे राह रास्त ना मिल पाई। कल भी एक सवाल हमने रखा था जिस पर बात नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह आज बात करवाएंगे। तो एक तो गुमराह नहीं होना है, दूसरा राह रास्त को पा लेना है। ये दीन का तकाजा है हर उम्मती से। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयत है उन पर भी हम बात करवाएंगे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के रसूल फरमा दीजिए कि मैं दलील रोशन पर कायम हूँ जो मेरे रब की तरफ से मेरी तरफ आई है, और उसको तुमने झुटला दिया है। ये लोग एक काम और करते थे, ये कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन आपके साथ होते हैं, आप मामूर बिन अल्लाह हैं, आप और आपके सहाबा तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप हैं अल्लाह के रसूल, तो लेकिन उनके सवाल ये थे कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, मामूर बिन अल्लाह हैं, तो आपके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, इन पर अज़ाब खुदाबंदी आ जाना चाहिए था। आसमान से बिजली कड़कती, हम जल कर भस्म हो जाते। हम आप पर जुल्म कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जो लोग आपको जुल्म पहुंचाते हैं, तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, आपके सहाबा पर जुल्म ढाते हैं, सहूलतें फराहम करते हैं, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं। आप अजाब दिलवा दीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मा इंदी मा तस्ताजिलून बिह। मेरे पास नहीं है, मतलब मैं उस जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, जल्दी मचा रहे हो, मैं उस अजाब को मैं नहीं ला सकता, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी अजाब का मामला ये अल्लाह का मामला है। इन्हिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इस पर भी कुछ बात करवाएंगे ख़वातीन हज़रात। यक़ुस्सुल हक़
اس پہ بات کروائیں گے. جو بات آتی ہے وہ اللہ کی طرف ہی سے آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ سچی بات ہوتی ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے. بہت ساری باتیں، سوالات بہت سارے اٹھیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کیا جائے کسی قدر. کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب. خواتین و حضرات، کیا تعارف کراؤں آپ کا میں. بہت ممتاز نام، بڑا اہم نام ہمارے ملک کا. ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے، اور ایک بڑا اسکول ہے اس کے آپ پرنسپل، جہاں پر دینی دنیاوی دونوں علوم سے بہرہ من کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. او لیولز اے لیولز کی تعلیم جو آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں، وہ ایک نیا سسٹم بھی ہے، نسبتاً نیا ہے ہمارے پاس. لیکن یہ کہ علوم جدیدہ کو بھی حاصل کرنا دینی تقاضوں میں شامل ہے. مفتی صاحب اس جانب بچوں اور بچیوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں ان علوم کے ذریعے. ہمارے ایسے علماء کو اللہ سلامت رکھے جن کے گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہوتا ہے. خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کا ایک اور بہت اہم نام، محترم مولانا الیاس گھمن صاحب. مولانا، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، مولانا الیاس گھمن صاحب کا تعلق سرگودا سے ہے. تشریف لاتے ہیں وہاں سے، لاہور میں موجود ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں. کل بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا مولانا سے، اور انشاءاللہ مولانا کل جہاں بات آپ کی رکی تھی وہیں سے ہم آج آپ سے بات کا آغاز کروائیں گے. آغاز کرتے ہیں پروگرام کا سورۃ الانعام آیات 57 اور 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين واللہ اعلم بالظالمین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. فرما دیجئے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، قبلہ مولانا الیاس گھمن صاحب کی طرف چلنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ بدر کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں وہ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 یا 00922 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیات پر آئیں، کل جیسے میں نے عرض کیا کہ کل کی آیت نمبر 56 مکمل نہیں ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں ذرا الیاس گھمن صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں مولانا، جہاں آپ نے کل بات روکی تھی وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دوبارہ قل سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا اتبع اہواءکم۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ان آیات کریمہ میں توحید کا اتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قل فرمایا، میرے پیغمبر یہ بھی فرما دے، یہ بھی فرما دے، یہ بھی فرما دے۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں، آیت نمبر 56 میں 2 بار فرمایا قل انی نہیت، پھر فرمایا قل لا اتبع اہواءکم۔ آیت نمبر 57 شروع کیا، وہاں بھی لفظ قل ہے۔ آیت نمبر 58 شروع کیا، وہاں بھی لفظ قل ہے۔ اس سے مضمون کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ آپ انہیں یہ بات بتاؤ کہ مجھے معبودان باطلہ کی عبادت سے منع کیا گیا، آگے فرمایا یہ بات انہیں یہ بھی سمجھاؤ کہ لا اتبع اہواءکم، میں جو معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہوں یا میں ان کی عبادت نہیں کرتا یا میں غیر اللہ اور دون اللہ کو نہیں پکارتا، تو اس کی وجہ کوئی ضد نہیں ہے، اس کی وجہ دلیل ہے۔ تمہارے پاس خواہش ہے اور میرے پاس دلیل ہے، اور میں خواہشات نفسانیہ کی اتباع نہیں کر سکتا، میں پیروی کرتا ہوں تو دلیل کی کرتا ہوں اور دلیل کی بنیاد پر بات کہتا ہوں۔ اس لیے جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں ان کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض تمہاری نفسانی خواہشات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو یہ بات صاف لفظوں میں سمجھاؤ کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہاری خواہش کی پیروی کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 شرک میں مبتلا ہوں گا، نمبر 2 اللہ کی وحدانیت کا دامن مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ یہ 2 باتیں بنیادی سمجھیں کہ کلمہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے جز میں رسالت کو بیان فرمایا، تو پہلے جز میں جہاں توحید بیان کی ہے وہاں 2 چیزیں ہیں، لا الہ اور آگے الا اللہ۔ معلوم ہوا کہ توحید صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کی نفی کرنے کا نام ہے۔ جب غیر اللہ کی نفی کریں اور اللہ کو مانیں، یہ 2 جز ملیں تو پھر توحید بنتی ہے۔ اگر آدمی اللہ کو مانے اور غیر اللہ کی نفی نہ کریں تو قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آدمی سمجھتے ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا بلکہ وہ مشرک ہوتا ہے۔ اگر ایمان لانا ہے تو پھر غیر اللہ کی نفی کریں اور اللہ کا اس بات کریں۔ جب یہ بات ذہن میں آ گئی، اب آیت کریمہ کا یہ حصہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ 2 باتیں کیوں فرمائی؟ قد زللت، اگر تمہاری بات مانوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور تمہاری بات مانوں گا تو میں ہدایت پہ نہیں رہوں گا۔ زلال کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، ہدایت کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ جب تمہاری بات مانی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شرک کیا، لہذا زلل تو گمراہ ہو گیا۔ اور جب تمہاری بات مانی نتیجہ کیا نکلا؟ توحید سے ہاتھ چھوٹ گیا، وما انا من المہتدین، تو مجھ سے ہدایت چلے گی۔ تو شرک کا تعلق ضلالت سے تھا، وہ آ گئی، اور ہدایت کا تعلق توحید سے تھا، وہ چلی گئی۔ اس لیے 2 باتیں الگ الگ صراحتاً فرمائی ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ 2 باتیں ہیں، قد زللت اذن وما انا من المہتدین یہاں بھی 2 باتیں فرمائی۔ اور دوسری بات یہاں سمجھیں، جب زللتو کی بات کی ہے تو لفظ ماضی لائے ہیں، ما انا من المہتدین کی بات کی ہے تو پھر ماضی نہیں ہے، جملہ اسمیہ لائے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں ماضی، مضارع، مستقبل بھی آتا ہے۔
گویا یہ بات سمجھائی کہ اگر تمہاری بات مان لی تو میرا ماضی بھی تباہ، اگر تمہاری بات مان لی تو میرا مستقبل بھی تباہ، اس لیے کہ مشرک کا ماضی بھی نہیں ہوتا اور مشرک کا مستقبل بھی نہیں ہوتا۔ شرک کے ارتکاب کرنے سے ماضی ختم ہو گئی ہے اور توحید کو چھوڑ دینے سے میرا مستقبل بھی ختم ہو گیا، اس لیے تمہاری خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے میں اپنا ماضی اور اپنا مستقبل کبھی بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عاقلانہ اور حکیمانہ مدلل گفتگو ہے کہ جس میں ہلکا سا دماغ بھی ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مضبوط دلیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب ہم اگلی آیات پر آ جائیں، اگر آپ اس پر کلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلام فرمائیے، لیکن میرا خیال ہے کہ بات بہت ساری ہو گئی ہے۔ ہاں بس یہ اتنی سی بات ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا جب ٹو ڈوز کی، جی تو اس آیت کا ایک ٹو ڈوز یہ نکلتا ہے کہ خواہش جو ہے نا، آپ کیونکہ ہم نے کل بھی ایک بات آئی کہ خواہش جو ہے کیا پھر خواہشات کی اتباع نہیں کرنی چاہیے؟ تو فرمایا کہ نہیں، خواہشات کی تو اتباع کرنی چاہیے، لیکن آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ خواہش کو مسلمان بنا لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہش کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کمال ایمان کی لیے پیمانہ قرار دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ خواہش بعض اوقات غیر اختیاری فعل ہے، یعنی آپ اس طرح مزاج میں ڈھل جائیں کہ آپ کو کفر کی اور شرک کی طرف آپ کو جانا ایسا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں گر جانا ناگوار ہوتا ہے، جیسے اس کا کوئی نہیں سوچتا اسی طرح اس کی طرف بھی کوئی نہ سوچے۔ تو جب ہم نے خواہش کی بات کی، معبودان باطلہ کی بات کی، تو ہم یہ دیکھیں کہ اپنے نظاموں میں، اپنی معاشرت میں، اپنے نظام تعلیم میں خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ تو نہیں نکال رہے ہیں جس کا مزاج خواہش پرستی ہے، جو خواہش کو دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، جو صرف خواہشات کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان آیات کے تناظر میں ہر وہ اسٹیک ہولڈر، ماں باپ سے لے کے حاکم وقت تک، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمومی مزاج زندگی خواہشات کو پورا کرنے کا تو نہیں بن رہا ہے صرف، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے جاتا ہے اور الٹیمیٹلی جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور شرک جو کرتا ہے وہ خواہش کو معبود بنا دیتا ہے، تو خواہشات کو معبود نہیں بنانا ہے۔ اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، آج کی آیات پر۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ، میں ایک دلیل روشن پر قائم ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ قل سے بات شروع ہو رہی ہے۔ دلیل روشن سے کیا مراد ہے؟ جسے کفار مکہ نے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، میں اس دلیل لے کر آیا ہوں کہ میں نے دلائل کے ذریعے تمہارے بتوں کا عاجز ہونا بتا دیا ہے، کہ تمہارے بت جو ہیں وہ عاجز ہیں، اور بحیثیت نبی ہوتے ہوئے، اور بلکہ پچھلی بات کو اگر ہم جوڑیں گے کہ بحیثیت عقل سلیم کے اور فطرت سلیمہ کے، کسی عاجز کی عبادت جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ تو بینہ وحی بھی ہے، بینہ عقل سلیم بھی ہے، بینہ فطرت سلیمہ بھی ہے، کہ اس کی بنا پر یہ زیب نہیں دیتا کہ عاجز کی عبادت کی جائے، اور بتوں کا عجز ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ وہ عاجز ہیں، حتیٰ یہ کہ تمہیں بھی یہ پتا ہے کہ جب تم پہ پڑ جاتی ہے آ کے تو تم خدا ہی کو پکار رہے ہوتے ہو، اس کے باوجود تم ہاتھ ان کے سامنے پھیلا رہے ہوتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، جب چیزیں آ جاتی ہیں تو تمہاری نگاہ کہیں اور ہی جاری ہوتی ہے، تم کسی اور کو ہی پکار رہے ہوتے ہو، اس کے باوجود تم یہ اگر کرو تو پھر آپ فرما دیجئے کہ پھر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر جب یہ روشن دلیل پہ قائم ہے، میرے پاس ایک دلیل موجود ہے، اور اس کے باوجود میں یہ کروں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کلیئر کٹ یہ بات ان کو بتائی ہے کہ دیکھیں، یعنی وہ جو ڈونٹس کی جو ہے نا اس کی لکیر کھینچ دی کہ کہاں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، کہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس جگہوں پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ یہاں پہ دین
سلامتی والا ہے، دین امن والا ہے، دین مصلحتوں والا ہے، دین میں آپس میں صلح ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں نہیں شرک نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہوگا. کہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ وہاں بھی اہل کتاب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن آؤ کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں. ان پہ اشتراک کر لیں گے، شرک نہیں ہوگا. شرک نہیں ہوگا. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ شرک نہیں ہوگا، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے گا غیر اللہ، عبادت اور شرک اس کی وہی ڈیفینیشن ہوگی جو قرآن حدیث بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوگی. اور اس عبادت سے مطلب کوئی اور چیز نہیں لی جائے گی. یہاں شرک سے مطلب کچھ اور نہیں لیا جائے گا. یہاں غیر اللہ سے مطلب کچھ اور نہیں لیا جائے گا. جی جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو قرآن نے بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کر کے دکھا رہے ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا، کسی اور کا حکم. حاکمیت صرف ایک ذات، حاکمیت صرف ایک ذات، نظام اس ایک ذات کا ہوگا. تو یہ بنیادی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، گزشتہ کل بھی میں نے کہی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا علمی مغالطہ ایک جو آیا ہے وہ یہ کہ آپ نے اصطلاحات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. اور دیکھیں نبی یہاں پہ آ کر کہہ رہے ہیں، نبی بنیادی طور پہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس کی ساخت میں جہاں جہاں سے کجی آئی ہوتی ہے، جہاں جن جن وجوہات کی بنا پہ انسانیت مسخ ہوئی ہوتی ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا رتبہ وہ کھو رہا ہوتا ہے، نبی آ کر بنیادی طور پہ اس کجی کو دور کرتا ہے. اس میں سب سے بڑی کجی شرک ہوتی ہے، پھر خواہش پرستی ہوتی ہے. یہ تمام وہ چیزوں کو نبی ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے، اس لیے کیونکہ نبی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آدم سازی اور آدم گری ہوتا ہے، وہ انسان بنانے کے لیے آتا ہے، ان تمام کجیوں کو دور کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیے کہ دیکھو میں اس دلیل پہ قائم ہوں، تمہارے بتوں کا عاجز ہونا، کمتر ہونا دلیل سے ثابت ہے، عاجز اور کمتر کی عبادت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور اسی کو تم جھٹلا رہے ہو. اسی کو تم کیسے لوگ ہو، تم عقل استعمال نہیں کرتے. افلا تعقلون، کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے. مولانا آپ ذرا سا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے انٹرو میں یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ پھر عذاب کی بات کرتے تھے. ما عندی ما تستعجلون بہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں پر دو چار باتیں ذہن میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ابھی تو فتح مکہ بھی ہونا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم عذاب لانا یا نہیں لانا، کب لانا، کتنی مقدار میں لانا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، میرے پاس نہیں اس کی خبر. دوسری چیز یہ کہ ابھی تو تمہاری نسلوں میں سے دین کے خادم پیدا ہوں گے جو توحید کے سوا کسی کی بات نہ کریں گے. ارشاد. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ آپ ان کو بتاؤ کہ میں ایک دلیل پر قائم ہوں، میں بات دلیل کہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ بیان کرنے کا ہر بندے کو حق ہے. میں اپنی رائے تم پر مسلط نہیں کرتا اور میں دلیل کے ساتھ بات کہتا ہوں. جب یہ مشرکین اور دیگر کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے عاجز ہوتے، دلیل کا جواب نہ دے پاتے، تو دو کام کرتے. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے، اس میں بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. اور دوسرا ضد اور ہٹ درمی پر آ کر قرآن کریم میں ہے، یہاں تک وہ کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اب ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں عذاب دے اور ہمیں ہلاک کر دے. ادھر یہ دعائیں بھی مانگتے اور عذاب بھی مانگتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے
جہاں تک دلیل تھی وہ تو میں نے بیان کر دی ہے، جہاں تک تمہارے مطالبے ہیں اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں مٹا دو۔ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ان کو بتاؤ ما عندی ما تستعجلون بھی، یہ جو تم جلدی عذاب مانگتے ہو یہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ ہے، اللہ نے فیصلہ فرمانا ہے، لیکن فیصلے کی دو قسمیں ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ اور ایک فیصلے کی قسم جسے ہم غلبہ کہتے ہیں، غالب آ جانے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غلبہ برہانی اور نمبر دو غلبہ عملی۔ غلبہ برہانی کا مطلب کہ دلیل کے ساتھ آپ بات کریں اور آپ کا مخالف آپ کی دلیل کا جواب نہ دے سکے، اور غلبہ عملی کا مطلب کہ دلیل کا جواب تو نہیں ہے، آپ طاقت سے اس کو ختم کر دیں یا طاقت سے بات منوائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن کریم نے اعلان کروائے، جہاں تک تعلق دلیل کا ہے تو میں نے دی ہے، انی علی بینۃ من ربی، اور میری دلیل کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور قرآن کریم میں ان کو باضابطہ چیلنج کیا گیا، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو تم بھی پیش کرو، میں دلیل پیش کرتا ہوں تم بھی دلیل پیش کرو۔ تو اللہ پاک نے غلبہ برہانی اپنے پیغمبر کو دیا، اور جہاں تک تعلق مجبور کرنے کا تھا فرمایا میرے پیغمبر ان کو دو باتیں سمجھاؤ۔ نمبر ایک لا اکراہ فی الدین، ہم دین ماننے پر تمہیں اس طرح مجبور نہیں کر سکتے کہ تمہارے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیں، تمہارے اوپر عذاب مسلط ایسا کریں کہ یا کلمہ پڑھو اور یا تمہیں ہلاک کر دیں۔ یہ اللہ کا دنیا میں اس امت کے ساتھ قانون و نظام نہیں ہے۔ باقی اگر تم مجھ سے مانگتے ہو کہ میں تمہیں ختم کروں، یہ ختم کرنا میرے بس میں ہرگز نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کس پر عذاب آنا ہے، کب آنا ہے، کتنی مقدار میں آنا ہے، یہ تینوں چیزیں چونکہ میرے اختیار میں نہیں ہیں، اس لیے میں یہ فیصلہ تمہیں سنا نہیں سکتا۔ بعض حضرات نے خود یہ بات لکھی ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے بڑی وضاحت ہے کہ کسی کو ایک بات سے شبہ ہو سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں اور قوم نے بات کو نہیں مانا، آپ تنگ دل ہو کر واپس آئے ہیں، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ جو متعین ہے پہاڑوں پر حاضر خدمت ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ان کو ختم کر دیا جائے، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایسا بندہ پیدا کرے من یعبد اللہ ولا یشرک بہ غیرہ، کہ جو شرک نہ کریں، اللہ کی توحید کی بات کریں۔ تو لوگ سمجھ سکتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں ادھر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان فرماؤ کہ میرے پاس میرے اختیار میں نہیں ہے، ادھر اللہ اپنے نبی کو اختیار دے رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ دو باتیں بالکل جدا جدا ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی، لیکن ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ اگر ہم چھوٹے ہیں تو آپ ہمیں ہلاک کر دیں، ان کا مطالبہ نہیں تھا۔ وہاں فرشتہ بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق، کریم اور رفیق، اور اپنی امت کے بارے میں بے حد حلیم ہے۔ آپ نہیں چاہتے آپ کی امت ہلاک ہو، آپ چاہتے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے، یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے اللہ توحید کے اعلان کروائیں۔ اور یہ معاملہ یہاں بالکل جدا ہے، یہاں معاملہ ان مشرکین سے ہے کہ جن کا مطالبہ تھا کہ آپ عذاب لاؤ۔ ایک ہے عذاب کے اختیار اللہ کے نبی کو دینا، اور ایک ہے کسی خاص موقع پر آپ کہنا کہ آپ یہ فرمائیں تو ایسا ہو جائے، دونوں باتیں الگ ہیں۔ بہرحال یہاں دو باتیں بتا دی گئیں، نمبر ایک دلیل کے ساتھ ہم نے توحید بیان کر دی ہے، اور تم دلیل کا جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور دوسری ایک چیز یہ بھی کہ کفار مکہ کے مطالبے پر یا کسی کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کو عذاب لانے کے لیے پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب کس کو عذاب دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، اس پر بات ہو گئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ عذاب دینا یا نہ دینا۔ ان الحکم الا للہ، اب یہ بہت اہم آیت کا ٹکڑا ہے۔ یہ حکم کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ اب یہ کفار مکہ، ان کی نفسیات، ان کے بت اور ان کا تدعون من دون اللہ، اس سے جوڑتے ہیں اس بات کو جو ہم نے کل بات کی تھی کہ جو
پکارتے تھے اللہ کے سوا کسی اور کو. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. یقص الحق وہو خیر الفاصلین. ارشاد کہ اللہ جل شانہ نے اب یہاں پر آ کر، کیونکہ نبی تو قیامت تک کے لیے آیا تھا نا، نبی تو مکہ والوں کے لیے نہیں آیا تھا، نبی تو قیامت تک کے لیے آیا تھا، اور سب کے لیے، اور سب کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے آیا تھا. اللہ قیامت تک مختلف احوال آنے تھے امت پہ، مختلف چیزیں آنی تھیں، مختلف سینیریوز آنے تھے. ان جگہوں پر کبھی جا کر یہ ہوتا ذہن میں کہ اب یہاں پر کس کا حکم چلے گا. اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا، یہ یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا کہ دیکھو جہاں جو تمہیں نظر آ رہا ہے اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، جو چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے جس سے اللہ اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں. دنیا میں بھی جب تمہارے اوپر کوئی حال آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی، تو حکم جس کا چلے گا وہ اللہ ہی کا چلے گا. اور اللہ اس حق کو نبی کی زبان سے بیان فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تم پر عذاب، اللہ کی جل شانہ حکیم بھی ہیں، اللہ قدیر بھی ہیں، قدرت بھی اسی کی ہے، اسی کی قدرت میں بھی ہے. اور حق اور باطل کے درمیان کب فیصلہ کرنا ہے، کس طرح فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ ہی کے اختیار میں ہے. تمہاری عجلت کے طلب کر دینے سے وہ آ نہیں جائے گا. اور پھر یہ کہ فیصلہ جب آئے گا تو وہ تمہارے طریقوں پہ، تمہاری روایات پہ، تمہاری خواہشات پہ، تمہارے معبودان باطلہ کے طریقے پہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ اس کا ہوگا، حکم اس کا چلے گا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اور جو اس کائنات کو چلانے والا ہے. میری 6 فٹ کے بدن پہ بھی حکم اسی کا چلے گا، ٹھیک ہے، اور اس پوری کائنات پہ بھی حکم اسی کا چلے گا جو اس کائنات کا بنانے والا ہے اور جو اس کائنات کا چلانے والا ہے. یہ اصول اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے اصل الاصول بیان کر دیا کہ دیکھو حکم جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کسی کو حکم دیا جائے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا. بالکل اللہ ہی کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک بات یہ بھی کلیئر ہو جانی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مولانا، اب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ان الحکم الا للہ، اس پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا گفتگو اور آپ فرمائیے. جس طرح مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ میرے 6 فٹ کے بدن پر جو نفاذ ہوگا وہ حکم خدا بندی ہوگا، اس کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں میں بھی اس کا حکم چلے گا. وہ اپنی کائنات کو بنا کر، یعنی وہ فاطر بھی ہے، خالق بھی ہے، بدی بھی ہے، اس نے بنا کے اس کائنات کو چھوڑ نہیں دیا. وہ اس کی ربوبیت میں لگا ہوا ہے اور اس کائنات کو مینج بھی کر رہا ہے. وہ آرڈر اسی کا ہوگا. تو تمام زندگی کے جو تمام تر شعبے ہیں اس میں اللہ کا حکم کیا اللہ کو مطلوب ہے؟ ان الحکم الا للہ میں 2 قسم کے حکم ایسے ہیں جو سارے احکام کو شامل ہیں. نمبر 1 حکم تکوینی، اور نمبر 2 حکم تشریعی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ تکوینیات میں بھی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، سبحان اللہ، اور شریعت میں بھی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. اب یہ تکوینیات کو ذرا آسان کر دیتے ہیں ذرا، کیونکہ تھوڑی سی مشکل زبان ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات. یہاں پر یہ کہ سورج، چاند، ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں تکوینیات سے مراد جو کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے. ایک شخص نے پیدا ہونا ہے، ایک شخص نے فوت ہونا ہے. پیدا کب ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا، وفات کب آنی ہے اللہ کے حکم سے ہوگی. بالکل اسی طرح سورج کب نکلنا ہے، غروب کب ہونا ہے، بارش کب ہونی ہے، زمین میں پیداوار کون سی ہونی ہے، کس علاقے میں معدنیات کون سی ہے، کہاں پہ ذخائر کون سے ہیں، یہ سارا نظام جو تکوین کا ہے ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. خدا کے حکم کے بغیر زمین اندر سے غلہ نہیں نکال سکتی، دریاؤں سے پانی نہیں چل سکتا، آسمان سے پانی برس نہیں سکتا. یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور بات سمجھائی جا رہی ہے حکم تکوینی میں انسان کا اختیار نہیں چلتا. شریعت میں بھی حکم اللہ ہی کا چلے گا. آپ نے اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق نہ گزارے تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کو مجبور نہیں کرتے،
لیکن یہ بتا دیا گیا ہے اگر آپ نے حکم شریعت کا ہمارا مانا اور ہماری شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا پر امن ہوگی، پرسکون ہوگی، تمہیں قلبی اطمینان ملے گا، تمہاری زندگی پاکیزہ ہوگی اور تمہاری زندگی فطرت کے مطابق ہوگی، قبر کے معاملے ٹھیک ہوں گے، حشر کے معاملے ٹھیک ہوں گے۔ تو جب تک انسان یہ ذہن نہیں بنا لیتا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، کبھی یہ دنیا میں فساد مچاتا ہے اور کبھی مسائل شریعت میں گڑبڑ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم تکوین اور حکم شریعت کو نافذ کرنے کے لیے انتخاب دو مخلوقات کا کیا ہے۔ جہاں تک تکوینیات ہیں اس پر اللہ نے ملائکہ اور فرشتے متعین فرما دیے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ اور شریعت کے نظام کے لیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو ساتھ اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان دنیا میں اللہ کا نائب بن کے اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا پابند ہے، اپنی زندگی پر بھی، اپنے گھر والوں کی زندگی پر بھی، اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہو اس کے ذمے ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلے۔ تو گویا ہماری پوری زندگی انفرادی ہو، گھر کی ہو، اجتماعی ہو، خلوت کی ہو، جلوت کی ہو، محکوم کی ہو، حاکم کی ہو، دکاندار کی ہو، تاجر کی ہو، ملازم کی ہو، مزدور کی ہو، ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم مخلوق بھی ہیں اور مملوک بھی ہیں۔ مخلوق خالق کی پابند ہوتی ہے اور مملوک مالک کا پابند ہے، اس لیے ہم اللہ رب العزت کی مخلوق اور مملوک ہونے کی حیثیت سے احکام الہیہ اپنی زندگی اور اپنے وجود پر نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ تو یہ بات بڑی واضح لفظوں میں سمجھا دی گئی، ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا۔ ہم ذاتی اغراض کے لیے، چند ٹکے کے مفاد کے لیے اور صرف اپنی عزت شہرت یا چند لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے اللہ کے حکم کو مت چھوڑیں۔ جیسے دوسرے مقامات میں فرمایا کہ بعض لوگ ظاہری عزت کی تلاش کے لیے بس اوقات اہل ایمان کو چھوڑ کے اہل کفر یا منافق یا یہودی سے رابطے کرتے ہیں۔ فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، وہاں سے عزت نہیں ملے گی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ملے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام تر نظام کو چونکہ اپنے حکم کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ذہن بنا لینا چاہیے، اپنی فکر بنا لینی چاہیے، اور آئندہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے آنے والی نسلوں کو بھی اور موجودہ لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم حکم شریعت کے پابند ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے اگر اللہ رب العزت کے حکم کو اپنے وجود پہ نافذ کر دیا جائے تو دوسرے بندے کو زبان سے قائل کرنے سے زیادہ بہتر ہے آدمی اپنے وجود پہ اللہ کی شریعت، اللہ کے حکم کو نافذ کرے، تو اس سے بات مؤثر بھی ہوتی ہے اور جلدی بات لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ ہم زبان سے بات کہیں، عمل ہمارا اس کے خلاف ہو تو بات سمجھانی بہت مشکل ہے۔ ہمارا وجود، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہماری زندگی دنیا بھر کے غیر مسلم کو بھی بتائے کہ یہ صرف اللہ کو اپنی زبان سے مانتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وجود کے جس طرح قائل ہیں اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک کون ہے، تو ہمیں اس کا بے حد اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مولانا اس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ جب اپنے بدن پر یا معاشرے پر یا اپنی قوم پر، ریاست پر یا اپنی امت پر ان الحکم الا للہ نافذ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرد ہو، معاشرہ ہو، ریاست ہو، امت ہو، وہ کس طرح نکھر اور سنور جاتی ہے، ایک اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یقص الحق، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، وَهُوَ خیر الفاصلین، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو ذرا کھولیے اور پھر کچھ حالات واقعات سے جوڑتے ہیں اس بات کو کہ کچھ لوگوں کا رویہ بھی یہ ہونے لگا ہے کہ ان قوموں پر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔
کیا عجب کہ جن کے لیے عذاب کی بد دعائیں کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے، یہی لوگ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھے۔ میرا اشارہ مغرب کی جانب ہے۔ ارشاد۔ کہ یہ بات اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے جو یہ بات کہلوائی کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے دعوے کی صداقت کی دلیل ہی یہ ہے کہ عذاب کو جلدی سے لے کر آ جائیں، تو اگر یہ میرے پاس ہوتا اور یہ میری تو کب تمہارے درمیان اور میرے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ تو میری قدرت میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی ذات حکیم ہے، اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ ہی کی ذات قدیر ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جب اللہ جل شانہ چاہیں گے تو وہ اس کا فیصلہ فرما دیں گے، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل کے رہے گی، اگر اللہ چاہیں گے تو وہ دنیا میں اس کی سزا دے دیں گے، اور اگر وہ دنیا میں سزا نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کی سزا مل کے رہے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ دعوے کی صداقت کی دلیل ہی عذاب کی اجلت ہے، عذاب تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ظالم توبہ کرے گا، یہ ظالم توبہ نہیں کرے گا۔ کب یہ ظالم اپنی ظلم سے توبہ کر کر یہ توحید کا پرستار بن کر یہ سارے عالم میں توحید کا پھیلانے والا بن جائے، جیسے وہاں جیسے تاتاری انہوں نے مسلمانوں پر وہ غالب ہو گئے لیکن دین سے مغلوب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ لقد الامر بینی و بینکم، اگر ایسا ہوتا نا تو ہمارے اور تمہارے کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کب کا فیصلہ ہو چکا۔ واللہ عالم بالظالمین۔ اللہ جل شانہ، دیکھیں اللہ کا کہ اللہ کا علم کامل ہے، یہ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، اللہ نے کس ظالم کو کب، اور دیکھیں یہاں پر یہ وہ گناہ ہے، ظلم وہ گناہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی، چاہے وہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ مظلوم کی مدد فرماتے ہیں، کبھی ظالم کو ختم فرما کر، کبھی ظالم کے ظلم سے بچا کر، اور کبھی نہیں ہو پاتی اور اللہ اس کا بدلہ پھر آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ظالم کو ظلم کی سزا تو ضرور ملتی ہے کیونکہ اللہ جل شانہ عادل ہے، اللہ کیا عادل ہے، لیکن تم نے مطالبہ یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ اسی وقت، جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو پھر تو عذاب آ چکا ہوتا، وہاں تو نعمتیں، وہاں تو بظاہر دیکھنے میں جو ہے وہ آسائشیں ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، قبولیت کا یہ معیار نہیں ہے۔ تو کرنے اولا کی بات یا کفار مکہ کی بات ہم نہیں کرتے، ہم اس بات کو جوڑ لیتے ہیں آج کے مرد سے۔ آج جو ظالم ہیں، آج کے جو بڑے ظالم ہیں، بظاہر بڑے خوش ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کا ان کے اوپر ایک نزول ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ حق پر ہیں یا ان اللہ مقبول ہیں، نہ یہ قبولیت کی علامت ہے، نہ یہ حق کی علامت ہے، بلکہ اللہ جل شانہ ظالم کے ظلم کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات علیم ہے اور اللہ کی ذات قدیر بھی ہے، اللہ کی ذات حکیم بھی ہے۔ ہم بس یہ دیکھ لیں جو آخر کی جو اصل چیز ہے، ہم یہ اپنے آپ کے اندر، میں اپنے اندر دیکھ لوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان ظالمین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں آ رہا ہے، میں تو کہیں اپنے طرز زندگی میں ظلم کا معاملہ نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں۔ مولانا گھومن صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پڑھ تو رہا ہوں ان الحکم الا للہ، لیکن میں نے اپنے جو حکام ہیں وہ خود کچھ اور نافذ کر رکھے ہیں اپنے اوپر۔ کیا میں اللہ کو رازق بھی مان رہا ہوں؟ ہاں مان رہا ہوں، رب مان رہا ہوں، میں مالک مان رہا ہوں، لیکن کیا میں حاکم بھی مان رہا ہوں اللہ کو یا نہیں مان رہا؟ ارشاد فرما دیں اور پروگرام کو کنکلوڈ فرما دیجئے مولانا۔ اور ایک سوال جو رکھا تھا میں نے وہ یہ کہ عذاب کی جلدی کی بات یہ کرتے ہیں تو آج کچھ یہ رویے ہمارے بھی ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر اللہ عذاب کیوں نہیں نافذ کر لیتا، کیوں نہیں عذاب کا شکار ہو جاتے، یہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ دعا ہم یہ کریں اور اپنے عمل کے ذریعے بتائیں کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے اور انہیں اپنے دین کا خادم بنا لے۔ ارشاد۔
ہمیں یہاں پر 3 باتیں سمجھ آتی ہیں اور 3 باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں اپنے جسم، اپنے وجود، اپنے گھر اور اپنے معاشرے پر اپنی وسعت اور ہمت کے مطابق اللہ رب العزت کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نافذ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہم اپنی گفتگو کو دلیل کے ساتھ بیان کریں اور اپنی گفتگو اور اپنی رائے کو کسی پر مسلط نہ کریں۔ بہت اچھا۔ نمبر 3، جو لوگ ہماری رائے کے مخالف ہیں اور جن کو ہم حق پر نہیں سمجھتے اور ان کے پاس کوئی ظاہری دنیاوی انعامات دیکھیں تو اس سے متاثر بھی نہ ہوں اور پریشان بھی نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں بھی کریں، اور ان کے پاس دنیاوی مال کا ہونا یہ چونکہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے دعا کریں، اور کچھ وقت ظالم ہونے کے باوجود اگر ان کو مہلت ملتی ہے تو اس سے متاثر بھی نہ ہوں، اپنی زندگی میں دین نافذ کریں، اپنی بات دوسرے پر مسلط نہ کریں، اور جن کو گمراہ سمجھتے ہیں ان کے لیے مسلسل ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے سبحان اور اللہ ان کو بھی ہدایت عطا سبحان فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مولانا کیا اچھا پیغام آپ نے دیا ہے۔ اپنا کام کیے جہاں ہیں، اور اپنے علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، علم جو قرآن کریم سے برآمد ہوتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے کہ وہ کردار جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، اور وہ کردار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے۔ جب یہ علم اور یہ کردار ہمارے پاس ہوگا تو دنیا خود ہماری باتوں سے اثر لے گی، گفتگو میں تاثیر پیدا ہوگی، اور لوگ دین سے قریب آئیں گے۔ لوگوں سے مراد یہ صرف اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تو ہیں، لیکن وہ امت دعوت میں ہیں۔ ہم نے دین قبول کر لیا، الحمدللہ ہم امتی ہیں، تو ہم امت اجابت میں شامل ہیں، کہ جس تک دین نہیں پہنچا، جس تک قرآن نہیں پہنچا، اس تک قرآن پہنچایا جائے، یہ کتابی شکل میں بھی، ان کے پاس ان کی زبانوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا کردار جو مولانا گھمن صاحب نے ارشاد فرمایا، بہت اہم بات کہ وہ کردار بیان کیا جائے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کو حاکم بنانے کے بعد ایک فرد کی شخصیت میں کیسا نکھار آتا ہے اور وہ کیسا سمر جاتا ہے، وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو یا ریاست ہو یا امت ہو، حاکم اللہ ہے۔ تو ہم کیونکہ یہ ایک امت اجابت ہیں، اور تو ہماری ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور یہ بات یہ واللہ عالم بالظالمین، یہ بہت اہم، اللہ کو معلوم ہے کہ ظالموں سے نمٹنا کیسے ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ کام یعنی اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے کام بس ان پر ہمارا دھیان رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کام پکڑ لیتے ہیں اور اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ بدر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ ہے؟ 3 آپشنز، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 یا 00922 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن دازی کا، اور مفتی صاحب نے بال اٹھا کے اس عرصے میں وقت بچانے کی غرض سے میز پہ رکھ دیا ہے، اور اب آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے خوش نصیب کون ہیں؟ محمد داؤد اختر فیصل آباد سے۔ محمد داؤد اختر صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ قبول فرمائیے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر خدا سے رحمت نازل ہوتی ہے، ذکر خدا سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔